बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 सितंबर जुम्मे का दिन। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना खुसूसी रहमो करम करे, आप लोगों को जुम्मा मुबारक करे, इन मुश्किलात से निकाले। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं क्योंकि तशवीशनाक खबरें हैं और मामलात बड़े अजीबो गरीब हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान किया। बगराम एयर बेस पर हमला और पाकिस्तान को इसमें कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और जवाब में अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल भी आ गया। उनके उलमा ने पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ फतवे जहाद के देने शुरू कर दिए। सूरत हाल इंतहाई कशीदा और पाकिस्तान सऊदीया के दिफाई मामलात पे अमरीका, CIA समेत थिंक टैंक्स ने 19 एटमी हथियारों का जिक्र कर दिया कि ये सऊदीयों को मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और मुआहदे पर सवालात भी उठ रहे हैं। काबीना की मीटिंग, कोर कमांडर को एतमाद में नहीं लिया गया और सदर को, जरदारी को इस मामले का पता ही नहीं था कि मुआहदा कहाँ तैयार हुआ। और तहरीक इंसाफ ने सऊदी मुआहदे पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और आज इमरान खान ने वीडियो लिंक की पेशी पर उस ट्रायल का बाइकआउट कर दिया। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, केसेस को लटकाने का मामला। और इसके अलावा इमरान खान ने 27 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। ये इसके साथ अदालती बहरान संगीन तरीन। आज वकला डोगर कोर्ट के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं और 5 जजेस ने डट के फैसला कर लिया। अदलिया की तारीख में नया मोड़ आया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के फैसले को कलअदम करवाने के लिए चारों जज मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, समन रिफत इम्तियाज़ और एजाज इसहाक सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के हालात इंतहाई कशीदा हैं। मामलात बिल्कुल 2008 की तरफ लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बरतानिया में है, पूरी शहबाज शरीफ काबीना है, DGISI हैं, नवाज शरीफ है, सारे बरतानिया पहुंचे हैं। इस वक्त मामलात किस तरफ पहुंचे हैं, बड़ी तेज़ी से इस वक्त सूरत हाल बदल रही है। तफसील आपके सामने रखता हूँ। स्टैब्लिशमेंट के लिए हालात इस वक्त मुनासिब नहीं है। 2004-2008 की तरफ मामला जा रहा है। सऊदी अरब का दिफाई मुआहदे की टाइमिंग जो थी वो दुरुस्त नहीं निकली। ये गले में इनके बड़ा ढोल पड़ चुका है, इसे अब बजाना पड़ेगा। और इस वक्त बैक वक्त अंदरूनी बड़े महाज खुल रहे हैं, सियासी मामलात, अमन व अमान के, और पाकिस्तान की सरहदों के बाद जो दहशत गर्दी समेत जंगों जैसे मामलात हैं, वो अब एक बहुत बड़ी तशवीशनाक मामला बन। जो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जो खुद ऐलान किया और अपने मुँह से उसने कहा कि मैं मीडिया को ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ कि हम अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करने जा रहे हैं। और ये जिस अंदाज में उसने बगराम एयरबेस का जिक्र किया, देखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरबेस। इसने कहा हमने अफगानिस्तान को मुफ्त में दी हुई है, हम वापस लेकर रहेंगे। और वजह इसकी इसने बताई कि ये चीन के एटमी हथियारों की बनाने वाली फैक्ट्री से 1 घंटे की मुसाफत पर है। ये खुद अपने मुंह से उसने इकरार किया। और एयरबेस वापस लेने की वजह आपको पता है, जनूबी एशिया में अमेरिका का असर और रसूख, इस खित्ते में चौधराहट, और सबसे बड़ा मामला ज़ाहिर है चीन की जोहरी तनसीबात, उनकी स्ट्रेटेजिक असासों की निगरानी, और चीन की जो अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसे रोकना है। और इसके अलावा फिर ज़ाहिर है जो इनके $7 अरब के छोड़े हुए हथियार जो चीन ने दोबारा ठीक करके काबिल इस्तेमाल करके उन्हें दे दिए। ये याद रखें, बड़ा सख्त गुस्सा और नाराज़गी अमेरिका में इस चीज़ पे कि एक तो यहाँ वो दहशतगर्दी के नाम पर अपनी मौजूदगी साबित करना चाहते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल हो गया। दूसरा, अफगानिस्तान से वो अपने हथियार वापस नहीं ले सके। चीन ने साथ भारी सरमायाकारी भी की हुई है मादनियात समेत मंसूबों पर, और अमेरिका इन्हीं मादनियात की वजह से और सी पैक के रूट्स में दिलचस्पी भी लेता है। तो ये ताकत का खेल जो ट्रंप ने बाकायदा बरतानी वज़ीर-ए-आज़म को अपने साथ खड़ा करके कहा बगराम एयरबेस का, अब याद रखें बरतानिया वसराए है पाकिस्तान का, तो ये सारा मामला पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन, मादनियात के मामले, ये सारे कड़ियों से कड़ियाँ मैं आपको चल आगे बताता हूँ। अफगान हुकूमत ने इनके तमाम मुतालबात मुस्तरद किए। उन्होंने कहा ये बगराम अफगानिस्तान का हिस्सा है, किसी की जरूरत नहीं हमसे ले सकें। और जवाबी वीडियो भी जारी कर दी, इसमें अमेरिका का छोड़ा हुआ $7 अरब का असलहा उन्होंने नुमाइश कर दी कि हम मशकूर हैं कि अमेरिका ने हमें इतना दुनिया के दूसरे नंबर पर हमवी गाड़ियों में पहुँचा दिया। अब हम मुस्तकबिल के लिए मज़ीद तैयार हैं। अब ये बगराम एयरबेस सिर्फ इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मामला नहीं है, ये अस्करी और सियासी फैसला है। और याद रखें ये वही बगराम एयरबेस है जिसमें इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और खान की हुकूमत के बाइडन के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, और आज वो CIA दोबारा कह रही है अड्डा हर हाल में चाहिए किसी भी ऑपरेशन के लिए, मिडल ईस्ट में हो, जनूबी एशिया में हो, सेंटाकॉम को ये अड्डा लाजमी चाहिए। अब सेंटाकॉम का आपको पता है चीफ जो माइकल कराला, वो अफगानिस्तान को भी सेनेट में उसकी गुफ्तगू आपको याद होगी, वो अफगानिस्तान के बारे में वही सोच रखता था जो इसराइल की। अब वो नहीं है, लेकिन सोच वही है। अफगानिस्तान को इसीलिए जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को जिस तरह दरबदर करके निकाला गया, ये उसी की वजह है। खान इस चीज़ को पहचान गया था, इमरान खान। खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन किया गया, ये सारी वो कड़ियाँ मिलाई जा रही थी, जो फौजी जवानों की शहादतें होनी, जो अवाम का नुकसान हो रहा है, ये सारे का सारा ताना बाना इसी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आज खुल के बता दिया है कि जो काम 127 ममालिक अमेरिका के एक साथ $1 खरब लगा के नहीं कर सके, 20 साल के बाद इन्हें समझ आई कि ये तो बहुत बड़ी गलती की अपनी फ़ौज भेजकर। हमें तो ये मामला पाकिस्तान से करवाना चाहिए था, डॉलर दे, इमदाद दें और फिर अफगानिस्तान के मुखालिफ खड़ा कर दें। और वही मामला चल रहा है एक अरसे से।
1980 میں آپ کو یاد ہوگا اچھا سوویت یونین کے جب جہاد کے نام پر استعمال کیا گیا تھا، اب یہ وہی واردات ایک دفعہ پھر افغان حکومت کے مخالف، ان کے جتنے بھی مخالف دھڑے ہیں انہیں یہاں بلا کے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کانفرنس کی بھی تیاری تھی، پھر وہاں کہا گیا کہ 36 پناہ گاہیں موجود ہیں، سرجیکل سٹرائک، ابھی فضائی حملے بھی اس پورا منصوبہ بنتا رہا. تو یہ حالات لیکن اب 1980 والے نہیں ہیں، اب افغان حکومت ایک مستحکم حکومت ہے، ان کے ساتھ چین بھی کھڑا ہے، روس بھی ہے، گہرے تعلقات ہیں، چین کی یہاں پر اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے. اور خاص طور پر یاد رکھیں جو نیوکلیئر کا معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا، ایک براہ راست پارٹی بن گیا ہے پاکستان میں. اب دوسری طرف دیکھیں سیاسی بحران ہے، کمزور معیشت ہے، عوام ناراض ہے، بیرونی دباؤ میں کوئی جنگ بھی انتہائی خطرناک معاملہ ہوگا. افغانستان کے ساتھ اگر ہندوستان جڑ گیا اور پھر یہ ظاہر مڈل ایسٹ تک معاملہ پھیل سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے آپریشن کر کے وہاں افغانستان کو کمزور کرنے کی کوشش تو کرتے رہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے دو دھاری تلوار والا معاملہ ہے. جس طرح 2004 سے 2014 دہشت گردی میں آپ کو یاد ہوگا، اس سے بھی 10 گنا خطرناک رد عمل. اور دیکھیں کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں وہاں مذہبی رہنما ہیں شیخ الحدیث مولانا سلمان محمد، اس نے سوشل میڈیا پہ آڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے اور بھی مزید سکی ویڈیوز کہ پاکستانی فوج کے خلاف وہ کہہ رہا ہے کہ جی مسلمانوں کو جہاد فرض کرنا ہے. تو اب یہ آپ سوچ لیں. دوسری طرف DGSPR کا بیان آپ دیکھ لیں آج کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے جو ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے مغربی سرحد جو کہ 2600 کلومیٹر کی ہے. اب دوسری طرف آپ آ جائیں شمال مشرق کی طرف، وہاں آزاد کشمیر والی سائڈ کی بات کروں، اب وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی، یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں. 29 ستمبر کو انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کی، شٹ ڈاؤن کی ہڑتال کا اعلان کیا ہے. اور انہوں نے کہا جی ہمارے اس احتجاج کے دوران اگر موبائل فون یا ان کی سروس بند ہوئی موبائلوں کی تو ہم ان کے کھمبے اکھاڑ دیں گے، انہیں دوبارہ کام نہیں کرنے دیں گے. یہ اتنی تگڑی ایکشن کمیٹی ہے کہ ان کے مطالبات آپ دیکھیں ماضی میں تمام مطالبات انہوں نے منوا لیے. یہ اتنا بڑا احتجاجی فورم ہے، جب صدارتی آرڈیننس 2024 لگایا گیا تھا یہ واحد آزاد کشمیر کے لوگ تھے جنہوں نے طاقت کا مظاہرہ کر کے وہ واپس کروایا. پھر جو سخت قوانین بنے تھے، جتنے بھی قیمتیں بڑھائی گئی تھیں، بجلی کے معاملات تھے، وہ انہوں نے حکومت سے تسلیم کروا لیے. ان کی جو ہڑتالیں تھیں وہ کامیاب ہوتی نہیں. اب چونکہ ان کے ساتھ ہی پیچھے بھارت کھڑا ہے، وہ مغربی دنیا کو تاثر دے سکتا ہے جی یہ مقبوضہ کشمیر پہ پاکستان شور مچاتا ہے، ان کے اپنے حالات دیکھیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھیں. یہاں تو حکومت غیر مستحکم ہو چکی ہے، خدا نخواستہ یہاں مکمل بغاوت والا معاملہ ہو سکتا ہے، خود مختاری کی کھلی جنگ. تو کشمیر کے لوگ آپ کو پتہ ہے وہ تو ویسے بھی ٹف ہیں، سخت جان لوگ ہیں. تو اس وقت پاکستان کو اندرونی معاملات میں، خارجہ پالیسی میں اور انٹرنیشنل دباؤ میں، یہ انٹرنیشنل دباؤ دیکھیں جو سعودی عرب کی جو دفاعی ڈیل ہوئی اس پہ امریکہ کا رد عمل دیکھیں. CIA سمیت مغربی رپورٹس اور انٹیلیجنس لیکس جو دعویٰ کر رہی ہیں کہ پاکستان کے سعودی عرب کے خفیہ معاہدے میں ایٹمی ہتھیاروں کی، نیوکلیر پروگرام کے 19 ہتھیاروں کو سعودی عرب کے حوالے کرنے کا معاملہ ہے. اور یہ ڈیل 2009 میں ہوئی تھی جسے صدر اوباما نے دباؤ ڈال کر رکوایا تھا، منسوخ لیکن نہیں کی گئی. اب مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں اس وقت، خاص طور پر ایران اسرائیل کی جنگ کے بعد قطر پر حملہ اور فلسطین کے جو صورتحال ہے، اس میں ایک طرف اسرائیل پر تعلقات کے بھی دباؤ ہیں، دوسری طرف سعودی عرب اپنی دفاعی صلاحیتوں کو، نیوکلیر صلاحیتوں کو وہ بڑھانا چاہتا ہے. اور امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایٹمی ہتھیار لانچنگ پیڈ جو سعودی عرب بھیجے جا سکتے ہیں یا بھیجے جا چکے ہیں. یہاں تک کہا جا رہا ہے اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ اگر ظاہر ہوا تو خطے کا طاقت کا توازن بدلے گا اور اس میں پھر امریکہ اور مغرب ان کی سعودی عرب کو اب ضرورت نہیں پڑے گی اور پھر ریس بھی ظاہر شروع ہو جائے گی، مقابلہ. سعودی عرب نے دیکھے پاک بھارت جنگ سے ایک سبق سیکھا کہ اگر آپ کے پاس ایٹمی طاقت ہو تو پھر آپ کے اوپر کوئی بڑی جنگ نافذ نہیں ہو سکتی. یوکرین نے 1994 میں اپنا ایٹمی پروگرام معیشت کے بدلے میں بند کر دیا تھا، ورنہ روس کے وہ اس طرح حملوں کا شکار نہ ہوتے، دنیا وہ حملے خود رکواتی. یہ اربوں ڈالرز کے جو بہترین ہتھیار سعودی عرب نے خریدے ہوئے دنیا بھر سے، وہ بھی اس قابل نہیں کہ وہ کسی بھی ملک کے حملے سے انہیں روک سکیں. اس لیے ایٹمی ملک وہ بننا چاہتے ہیں اور پاکستان کے علاوہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب اسے روکنے کے لیے امریکہ بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور پھر اندرونی سطح پہ 2008 جیسی تحریکیں اٹھتی، وکلا کی، اشفاق پرویز غنی مشرف کا معاملہ آپ کو پتہ ہے. اس وقت بھی وکلا کی طرف دیکھا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کے جو حالات ہیں، آج 4 ہائی کورٹ کے جج انصاف کے لیے سپریم کورٹ پہنچے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری، محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور بابر ستار بھی ہیں شاید. یہ نون لیگ سے کیونکہ فارم 45 مانگے گئے تھے، اس کے بعد یہ کیس بنا تھا. اب یہ مزاحمت کرنے والے جج ڈٹ کے کھڑے ہیں، عدالتیں اس وقت خالی پڑی ہیں، جج وہاں موجود نہیں. مری میں نون لیگ کا جو آل شریف کا جو اجلاس ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس میں نے کہا کہ 27ویں ترمیم آپ وکلا کے تمام انتخابات کے بعد کریں، الیکشن کے بعد. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جلد بازی کی، ڈوگر معاملات میں تو خرابی ہوئی. پھر ججز کو کام سے روکا، طارق محمود جہانگیری کو خاص طور پہ، سردار اعجاز صاحب کو، بابر ستار کے فیصلے کا عدم کیے. تو ایک طرف تو نوجوان وکلا بھی ان کے ساتھ سڑکوں پر ہیں کہ ججز کے ساتھ جو ہوا،
دوسرا بار کے الیکشن میں اس وقت جو احسن بھون ہے یا اعظم وزیر تارڑ ہے، آصفہ جہانگیر گروپ ہے، یہ بھی الیکشن ہارنے کی پوزیشن میں آ گئے. ایسے میں ہی خان نے 27 ستمبر کو جو پشاور کا جلسہ ہے اسے پورے ملک گیر ہڑتال میں کنورٹ کر دیا ہے کہ پوری قوم 27 ستمبر کو سڑکوں پر نکلے گی. یہ صرف پشاور کا معاملہ نہیں ہے، پشاور میں ایک مین جلسہ ہے، باقی پورے پاکستان کے لوگ سڑکوں پر ہوں گے. عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ ہوگا، جلسے جلوس ہوں گے، ریلیاں ہوں گے، احتجاج ہوں گے، تو عوامی طاقت دکھائی جائے گی. اب ایک طرف دیکھیں، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی سوشل میڈیا پہ تعریف بھی ہو رہی ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے. خان کی طرف سے آج تحریک انصاف نے اس کی حمایت کر دی اس معاہدے کی. اب سعودی عرب کے اس معاہدے کو دیکھیں، عمران خان کی طرف سے یہ ہم سب کو پتا تھا، خان نے آخری اپنے دورے میں بھی کہا تھا کہ سعودی عرب کے دفاع پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی منفی رد عمل تحریک انصاف کی طرف سے نہیں آیا، جو حکومت امید نہیں کر رہی تھی. سوشل میڈیا پر البتہ اس معاہدے کا مذاق اڑایا گیا، وہ ان کی نوٹنکیاں، وارداتیں اور فراڈ اس کی وجہ ہے. جیسے ارشد ندیم دیکھیں، وہ نیزہ پھینکنے جا رہا تھا، اس بیچارے کو ٹورنامنٹ سے باہر کروا دیا، کہہ رہے عمران خان سے بھی بڑا کھلاڑی قرار دے دیا نیزہ پھینکنے میں، بجائے اس کی تربیت محنت پہ توجہ دے، سیاسی رنگ لگایا، وہ بیچارہ فارغ ہی ہوا. اب دفاعی معاہدے کو بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے، بیک فائر کیا ہے. ان کی اپنی نوسر بازیاں ہیں. شہباز شریف دیکھیں ابھی سعودی عرب پہنچا نہیں تھا، پاکستان سے بلکہ نکلا بھی نہیں تھا، تو پیچھے انہوں نے میڈیا مالکان کو، نیوز اینکرز کو، عسکری صحافیوں کو سیاسی بیانیاں لانچ کرنے کا کہا، واٹس ایپ پہ ہدایات دیں. نون لیگ نے ڈھول کو ڈنڈا لگایا، سوشل میڈیا متحرک کیا، ایک سارے احکامات مل گئے، جی تاریخ بننے جا اور یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کشتوں کے پشتے لگ رہے. بجائے ایک تقریب ہوتی سادہ سی، سیاسی جماعتوں کو بتاتے، کابینہ کو بتاتے، سعودیہ چین کے معاملے میں پورا ملک اکٹھا ہے. انہوں نے آصف زرداری تک کو نہیں بتایا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. آرمی چیف کی ملاقات ہوئی اور اگلے دن شہباز شریف فل فور جہاز کی طرف نکل گیا. بٹھانے دو خاندان تھے، چڑھا شہباز شریف کو جہاز پہ دیا اور گھنگرو پہنا کے صحافی چھوڑ دیے. اب دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو کل تک محمد بن سلمان کو، پہلے بھی میں نے کہا، قاتل کہتے رہے، سعودی عرب کے معاہدوں کی تنقید تھے، آج ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو اب ان کی لوگ کون سنتا ہے ان کی بات؟ یہ اسی لیے نوٹنکیاں، فراڈ اس کے ذمہ دار ہیں. سیاسی بیانیاں بنانے کے چکر میں ابھی انہوں نے ساری جو واردات کی ہے وہ بیک فائر اس طرح کی ہے کہ آج وہ مذاق بن رہا ہے اس بات پہ کہ پاکستان ایک طرف سعودی عرب کا دفاع کی بات کر رہا ہے کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، اور حالات یہ ہیں کہ یہ اپنے ملک میں اپنے سابق وزیر اعظم کو، عمران خان کو، سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں کر سکتے. 26 کلومیٹر کے فاصلے پر سپریم کورٹ سے وہ موجود ہے اور وہاں پہنچا نہیں سکتے. اور پوری کابینہ لے کے سعودی معاہدے کے بعد شہباز شریف لندن جا کے پہنچ گئے، جہاں DGI بھی موجود ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہے، نواز شریف بھی ہے، اور وہاں ظاہر ہے پھر نئے آرمی چیف کو لگانا. سازشوں کا مرکز ہمیشہ لندن رہتا ہے. تو لوگوں نے پھر تنقید تو کرنی ہے، آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اور یہاں پوری کی پوری کابینہ لندن جا پہنچی. مطلب دیکھیں نا اس وقت. اور پنجاب میں ان کے تعلقات سے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آرمی چیف کے مریم نواز کی طرز حکمرانی سے خوش نہیں ہے. ان کے درمیان بہت بڑا بریک اپ ہو چکا، مطلب تعلقات کا جو بریک اپ ہے وہ ہو چکا ہے، اور وہی نوٹنکیاں ہیں اس کی وجہ. اور ان کو جتنے بھی اعتراضات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں آپ وہ سارے دیکھیں. خاص طور پر یہ جو 2 دن سے ان کے صحافیوں نے ایک طوفان مچایا ہوا ہے، وہ الٹا ہر چیز پھر بیک فائر کرتی ہے. لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ اسلامی فوج کدھر گئی. ابھی انہوں نے دیکھیں جو عمران خان کو جس بندے نے گولیاں ماری اسے پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین وکیل کر کے دیا، جو روٹی کھانے کے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اور یہاں عمران خان کے کیسز کو یہ جس طرح آن لائن لے کے جا رہے ہیں کہ سیکورٹی خدشات ہے، اس کی بات ضرور کریں، یہ معاملہ بڑا اہم ہے. حالات یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا میں وردی پہن کے فوج کے لوگ اب نہیں جا سکتے. وہاں روزانہ 3 سے 5 فوجی شہید ہو رہے ہیں. بلوچستان میں وزیر اعلیٰ داخل نہیں ہو سکتا، آپریشن ہو رہے، کرفیو لگا ہوا ہے، 3 مہینے سے انٹرنیٹ بند ہے، پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، ترانہ نہیں پڑھ سکتے. اور یہاں 3000 کلومیٹر دور آپ سعودی عرب کی سیکورٹی کے ایسے دعوے کریں. اور پھر اس پہ دیکھیں بلنڈر کے محافظ حرمین شریفین کا لقب آرمی چیف کو دے رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے اپنے لیے صاف صاف رکھا ہے کہ کعبے کا اصل محافظ اللہ ہے. سورہ فیل میں کھلی دلیل اللہ نے دی. ابرہا کے حملے کے بعد اللہ نے خود کو محافظ قرار دی. یہ آل سعود بھی بلکہ اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی محافظ حرمین شریفین خدا نخواستہ. اتنا بوٹ چاٹی میں آگے نکل چکے ہیں یہ لوگ. اور پھر یہ اس کے ساتھ 2-3 اور بڑی اہم چیزیں جڑی ہوئی تھی. اپنے حالت ان کے تو ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے پنڈی میں خان کی عدالت GHQ عملہ کیس میں جو ویڈیو لنک تھا اس کا خان نے بہرحال بائیکاٹ کر دیا. اور یہ ہم سب لوگوں کا بھرپور سوشل میڈیا کا احساس ہے. آن لائن کسی صورت میں کسی قسم کا یہ عدالت میں کیس خان کا آن لائن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آن لائن ٹرائل کا مطلب ہے آئسولیشن، عمران خان کو الگ کرنا بالکل، اس کے بعد پھر لوگ مل ہی نہیں سکیں گے. آن لائن ٹرائل ماضی میں آپ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر کا اور دیگر لوگوں نے القادر ٹرسٹ میں جب یہ ویڈیو لنک پہ ٹرائل کی درخواست دی تھی وہ خود حکومت نے مسترد کر دی. تو آج عمران خان کا آن لائن ٹرائل اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا ٹویٹر اکاؤنٹ یہ معاملات باہر نہ جائیں.
ایک اور آخر میں کامن ویلتھ اور یورپین یونین کی رپورٹ میں جو سب سے بڑا کردار نکلا پاکستان میں رپورٹ چھپانے والا برطانوی ہائی کمشنر. میں آپ کو ہر ویلاگ میں جین میریٹ کی وہ تصویر ہم نے دیکھی ہوگی لگی ہوتی ہے. یہ کینیا افغانستان میں جو کام کر کے ہیں وہی انہوں نے پاکستان میں کیا, اور یہاں جو ساری ملاقاتیں اور ڈکٹیٹرشپ کو باقاعدہ پوری سپورٹ اور کندھا فراہم کیا. یہ کامن ویلتھ کی جو الیکشن کی رپورٹ ہے دبانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. اور اس کے بعد آپ ان کی ملاقاتوں کا پورا تسلسل دیکھیں, آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے ہر ہفتے اس کو آپ کو بتاتا رہا کہ یہ ملاقات ہو رہی ہے ان کی, اس کے اثرات اب آپ کو سمجھ آئیں گے. اس کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے اسے اب اس وقت تک روکا جائے گا جب تک یہ اقوام متحدہ کا 9 ستمبر کو اجلاس ہو رہا ہے. دباؤ ان کے اوپر بڑا ہے کہ یہ 27-28 ستمبر تک اسے کریں, پبلش کریں, لیکن یہ میرا خیال میں نہیں کریں گے. آخر میں ایک چیز جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, جو ان کی نہیں ایک واردات, چین سے ایسی مشین لائی ہیں جو 60 منٹ کے اندر اندر کینسر کا علاج کر دیتی ہے. یہ منا بھائی MBBS کی فلم میں یاد آتی ہے جس میں اس کے مریض دیکھ کے وہ سنجے دت کے بابو جی اور ان کے یہاں باؤ جی کہنی تھی, باؤ جی کے نام پہ اسپتال بنانا تھا, ٹائم نہیں ہے تو ادھر ہی لاہور کے اندر شروع کر دی, مشین لگا دی ہم نے. وجہ صرف کینسر اسپتال عمران خان کا. بہرحال پکڑے جاتے ہیں. اچھا مشن نور بھی شروع ہو رہا ہے جی, آئیے ذہن میں رکھیے گا. اذانوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوگی, سب لوگ تگڑے ہو جائیں. اور اس پہ یہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہے کہ لندن میں بھی 20 کو, اس میں بھی مشن نور کی بات ہوگی. لیکن اذان کی پریکٹس کی تیاری شروع کریں, جو خود نہیں دے سکتے ریکارڈنگ ضرور لگائیں. بڑا معاملہ. مزید اور کچھ چیزیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.